ख्वाब में अगर फोतशुदा इंसान नजर आ रहा है उसका मतलब क्या हो सकता है? ऐसे ख्वाब के बाद फ़ौरन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना चाहिए, अपनी लेफ़्ट साइड पे थूक देना चाहिए, सदका खैरात करना चाहिए और इनमें परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। ख्वाब में ही आपको कोई चीज़ ऑफर कर रहे हैं, वो मीठी भी हो सकती है, वो कड़वी भी हो सकती है। शाहिदे वाली सूरत हाल में अगर वो लोग आते हैं, कोई ऐसी चीज़ देते हैं तो उससे मुकम्मल तौर पे इज्तनाब करना चाहिए। क्या हमजाद को यूज़ करते हुए किसी के ख्वाब में जाया जा सकता है? ये जादूगर भी कर सकता है, ये जिन्नात भी शक्ल चेहरा अपना बदल लेते हैं। अक्सर जिनकी हादसात में मौत हुई होती है उनके ये हमजाद को काबू कर लेते हैं। नूरी अमल करता है, लोगों के इलाज करता है। कब्रिस्तान में बैठ के कौन सी पढ़ाई करता है? कोई रवायात नहीं मिलती कि कब्रिस्तान में जाके चिल्ला कशी की जाए। अगर हम चाह रहे हैं कि हम ख्वाब में उस बंदे को देखें, क्या ये किया जा सकता है? जो लोग हैं जिनके वालिदैन इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं और वो उनकी ज़ियारत करना चाहते हैं, वो ये अमल करें। इंशाअल्लाह 11 रोज़ का ये लगातार अमल है। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं रुखसार लतीफ़ चौधरी साहब, जिनसे हम जानेंगे कि अगर ख्वाब में अपने प्यारे फोतशुदा लोगों को आप देखें तो इसका क्या मतलब हो सकता है। अगर उनकी हालत दुरुस्त नहीं है, अगर उनके फटे हुए कपड़े हैं या जख्मी हालत में हैं, तो इसका मतलब क्या हो सकता है। अगर आपके प्यारे ख्वाब में आके आपको कुछ खाने के लिए दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो सकता है। और अगर आप अपने प्यारे फोतशुदा लोगों की ज़ियारत करना चाहते हैं ख्वाब के ज़रिए, तो वो कैसे किया जा सकता है। ये सब कुछ जानने के लिए पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम रुखसार साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग। कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा रुखसार भाई, आपके जितने पिछले पॉडकास्ट हमने किए ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा पसंद किए, बहुत सारे सवालात आए। लास्ट भी मैंने ऑडियंस के सवालात लिए थे जिसके आपने बहुत खूबसूरत जवाबात भी दिए और लोगों ने पसंद भी बहुत किए। इसी से मिलता जुलता आज फिर एक टॉपिक है, ख्वाबों की ताबीर के हवाले से हमारा एक पहले भी पॉडकास्ट हो चुका है, उसी को आगे लेके चलते हैं। जो चीज़ें लोगों के दिमाग में रह गई थी, जो सवालात थे, हम उनकी जानिब बढ़ेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ख्वाब में अगर फोतशुदा इंसान नज़र आ रहा है तो उसका मतलब क्या हो सकता है? अच्छा, इसमें सबसे पहले आपका भी शुक्रिया और ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतनी मोहब्बत से नवाजा। जो आपके क्वेश्चन का जहाँ तक है कि फोतशुदा लोगों का ख्वाब में आना, बिल्कुल। इसमें दो तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इस दुनिया में रहते हुए बड़ी अच्छी रेपुटेशन होती है कि वो बड़े खूबसूरत मजाज और अच्छे अमाल के लोग होते हैं, जिन्होंने अपने ज़िक्र अज़कार से अल्लाह ताला को राज़ी किया होता है। इसी तरह से उनके जो अमाल हैं, जिनकी इस दुनिया में भी नेक नामी होती है, कि जिनको हम अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। लोग कहते हैं कि जी तहज्जुद गुज़ार थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक अच्छे इंसान थे। और दूसरी तरह के जो लोग होते हैं जो इसी तरह से उनकी भी इस तरह से वो फेमस होते हैं कि जी बड़े बदनाम हैं, वो गलत काम रिप्यूट अच्छी करते नहीं थे, होती उनकी। रिप्यूट अच्छी नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जिनमें ये जितने हमारे शयातीन के साथ खेलने वाले लोगों को भी आप शामिल कर सकते हैं इनमें, जो इस तरह के लोग हैं जिन्होंने जो शिरकिया कलमात पढ़ते हैं, इस ठीक तरह है। के जो मामलात करते हैं सारे, इन दो तरह के हम इसमें डिवाइड कर लेते हैं कैटेगरीज़ में। अब जो नेक लोग हैं, नेक लोगों को अल्लाह तबारक ताला आलम बरज़ख में जब वो इस दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं, आलम बरज़ख में जाके अल्लाह तबारक ताला की तरफ से उनको किसी हद तक परमिशन ग्रांट कर दी जाती है कि वो टू सम एक्सटेंट इस तरह के मामलात वो देख लेते हैं, वो कर लेते हैं, ख्वाब में आ जाते हैं। और ये एक अच्छा शगुन होता है। और इसी वजह से जब वो हमारे ख्वाब में आते हैं, किसी भी मुसलमान भाई के ख्वाब में आते हैं, उनकी जो हालत होती है वो बड़ी अच्छी होती है, खूबसूरत होती है, मुस्कुरा रहे होते हैं, ठीक है। वाइट कपड़े पहने होते हैं, जिनको देख के भी हमें सुकून मिलता है, कल्बी सुकून और इत्मीनान मिलता है। हम परेशान नहीं होते, डर के उठ नहीं जाते। इसी तरह से जो दूसरे लोग होते हैं, वो उसमें मैं गुजारिश करता चला जाऊँ, उनके पास अल्लाह तबारक ताला ये इख्तियार कभी भी नहीं देते। और ये जो हिसाब किताब का, अच्छे और बुरे का अजर, जो भी उनके अमाल होते हैं, जैसे ही बंदा फोत होता है, जब उसकी मलकुल मौत आते हैं और उनकी वो निकालते हैं जान, रूह जब कब्ज़ करते हैं, तो उस वक़्त से ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ठीक है। कुरान पाक में है, कुरान पाक की आयत मुबारका है
کہ جو نیک لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا میں اچھے اعمال کیے ان کی روح بھی ہم محبت سے اچھے طریقے سے قبض کی جاتی ہے. اسی طرح سے جو بد لوگ ہیں ان کی روح بھی اسی طرح سے سختی سے قبض کی جاتی ہے. اسی طرح سے جب وہ قبر میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی ان کے ساتھ ایسے مزاج ہوتے ہیں نیک لوگوں کے ساتھ اور اسی طرح سے بد لوگوں کے ساتھ. اسی طرح جب عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں، عالم برزخ کا مطلب ہے اس دنیا سے جانے کے بعد اور قیامت کا میدان سجنے تک کا جو دورانیہ ہے جہاں پہ لوگ سٹے کرتے ہیں ان کو عالم برزخ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ جو ایسے لوگ اکثر جو اس طرح کے لوگ غلط لوگ آ کے خواب میں آتے ہیں وہ خود نہیں ہوتے. بالکل یہ غلط بیانی ہے. ایسے خواب کے بعد فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، اپنی لیفٹ سائڈ پہ تھوک دینا چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے اور ان میں پریشان ہونے والی ضرورت نہیں ہے. اور ایسے خواب جب اس طرح کے لوگ آپ کے خواب میں آتے ہیں اور اکثر آپ چونک بھی جاتے ہیں، ڈر بھی جاتے ہیں، آپ کو قلبی سکون حاصل ہونے کی بجائے آپ کی پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ خواب میں اگر آپ کا کوئی فوت شدہ قریبی ہو، لیٹ سے آپ کے والد ہیں یا والدہ ہیں، وہ نظر آ رہے ہیں اور خواب میں ہی آپ کو کوئی چیز آفر کر رہے ہیں، اور سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جب سو کے اٹھتے ہیں تو آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے آپ نے واقعتاً وہ چیز کھائی ہے. وہ میٹھی بھی ہو سکتی ہے، وہ کڑوی بھی ہو سکتی ہے. تو کیا اگر خواب میں کوئی بندہ مطلب اس کی روح یا وہ بندہ نظر آ رہا ہے، آپ کو کوئی چیز آفر کر رہا ہے، تو اس سے لے لینی چاہیے، اس کو کھا لینا چاہیے، اس کو پی لینا چاہیے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اچھا اس میں حسن صاحب گزارش ہے کہ جب بندہ خواب میں ہوتا ہے تو اس کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا. کنٹرول نہیں ہوتا. صحیح بات. وہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ یہ ہمیں لے لینی چاہیے کہ چھوڑ دینی چاہیے. لیکن جیسے میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ جو نیک لوگ ہیں جو جیسے آپ کے والدین آپ کے خواب میں آتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں، اچھے ان کے مزاج ہوتے ہیں، وہ تو بندہ ویسے ہی کھلکھلا اٹھتا ہے. شکر الحمدللہ کہ ہمیں اپنے والدین کی زیارت ہوئی. اسی طرح سے جو آپ کا دوسرے لوگ آتے ہیں جیسے شیاطین وغیرہ ہیں، اور یعنی کہ ایسے لوگ ہیں جن کو آپ پسند نہیں کرتے، جو ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ ہماری دشمن داری ہے، یا ایسے لوگ ہیں کہ وہ نیگیٹو ہیں، اس طرح کے لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں اس طرح سے خواب میں، تو آپ کا ذہنی اطمینان اور سکون بھی چلا جاتا ہے، آپ کی نیند بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. اس طرح کے جو وہ چیز دے رہے ہوں آپ کو اس طرح سے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے اگر آپ پاسبل ہے. بعض اوقات مشاہدے میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ جب بندہ سو رہا ہوتا ہے، جاگ رہا ہوتا ہے. ہم نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں مینشن کیا تھا کہ خواب اور مشاہدے میں کیا فرق ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو مشاہدے والی صورتحال میں اگر وہ لوگ آتے ہیں کوئی ایسی چیز دیتے ہیں تو اس سے مکمل طور پہ اجتناب کرنا چاہیے. اور جو اگر آپ کے والدین یا ایسے کوئی آپ کے ویل وشر آتے ہیں اور آپ کو دیکھ کے ان کو سکون ملتا ہے اور ان کی حالت اچھی ہے، انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور بہترین ان کا لباس ہے، صاف پتہ چل جاتا ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص رحمت سے، نعمت سے نوازا ہے کہ جب بھی نیک لوگ ان کے خواب میں آتے ہیں، اور وہ آتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ غلط بات ہے. آتے ہیں مشاہدے اور خواب بالکل ہوتے ہیں، اور جب وہ ایسے اسی طرح سے جب وہ خواب میں آتے ہیں آپ کو کچھ چیز آفر کرتے ہیں تو بالکل لینی چاہیے اس میں. اچھا دیکھیں، جب انسان کی روح مطلب عالم ارواح میں ہے یا عالم برزخ میں ہے، تو کیا وہ اگر انسان کے لیٹ سے کہ اگر کسی کے والد کی ڈیتھ ہوگی یا والدہ کی ڈیتھ ہوگی اور وہ اپنے بیٹے کے خواب میں آنا چاہ رہی ہے، تو یہ اختیار روح کے پاس یا اس انسان کے پاس ہے کہ وہ جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا الاؤ کرتے ہیں؟ مطلب اس چیز کا بھی ایک سوال ہے نا کہ وہ ایک خواب میں آ رہے تو کیسے آ رہے؟ آ کے اگر گائیڈ کر رہے، کسی چیز سے روک رہے ہیں، کوئی چیز کھلا رہے، پلا رہے، تو اللہ تعالیٰ کے اجازت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس چیز پہ تو ہمارا کامل ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ کس کو الاؤ کرتے ہیں اور کس کو الاؤ نہیں کرتا؟ سر اس میں وہی گزارش آ گئی جو میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ وہ کونوں مکان سے آزاد ہوتے ہیں. اچھا. ان کے لیے عالم ارواح، عالم برزخ، اسی طرح جو دوسرے عالم ہیں، عالم ناسوت، لاہوت، اس طرح سے وہ ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہتی. اچھا. وہ جہاں چاہیں جائیں، وہ جہاں چاہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان سے خوش ہوتے ہیں. ان کو یہ اجازت اپنی، بعض لوگ تو ان کی زندگی میں، ان کی حیات مبارکہ میں ہی نیک لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ عنایات فرما دیتے ہیں ان کے مرشد کی دعا سے. اب اسی طرح سے جو بھی روحانی سالک ہے، کیونکہ ہم ایک اس کے اسپریچویلٹی کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے
اس کے تصوف کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں کہ جو بھی راہ سلوک کے مسافر ہوتے ہیں، جب وہ اپنی منزلیں طے کرتے ہیں، اپنے مرشد کی ذات میں فنا ہوتے ہیں، اسی طرح سے جب ان کو آپ کے مرشد راضی ہوتے ہیں، وہ آپ کو مختلف جو مدارج ہیں وہ طے کرواتے ہیں روحانیت کے، ان میں سے ہی یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ درجہ ہے، جب وہ آپ کو خوش ہوتے ہیں تو وہ آپ کو مختلف عالموں کی سیر کرواتے ہیں باقاعدہ طور پہ، اور آپ ان سے پوچھتے ہیں۔ بعض اوقات یہ میڈیٹیشن کے دوران ہو جاتا ہے جسے ہم مراقبہ بولتے ہیں، اور بعض اوقات یہ چیزیں خواب میں ہو جاتی ہیں، سٹیپ ٹھیک بائی ہے، سٹیپ۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی خواب میں آپ کو سارے عالموں کی سیر کروا دی جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ فرسٹ اسٹیپ میں کیا ہوتا ہے، اس میں وقفہ بھی آ جاتا ہے، بعض اوقات وقفہ زیادہ بھی ہو جاتا ہے، جیسے جیسے ان کی مرضی ہے، جیسے جیسے وہ آپ سے خوش ہیں، جیسے ان کی مرضی ہے، جیسے وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صرف آپ کی تابع داری اور آپ کی مرشد کے ساتھ کامل محبت بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے ایک کنسیپٹ آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلی مجلس اللہ علیہ وآلہ مبارک، وسلم۔ جو بزرگان دین ہوتے ہیں ان کی تو ان کی جو آپ سمجھ سکتے ہیں پہنچ کہہ لیں یا ان کی اپروچ کہہ لیں، وہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں ہوتی ہے۔ اور اسپرچویلٹی میں، روحانیت میں یہ ایک بلند مرتبہ ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کامل مرشد وہ ہے جو آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک میں پہنچا دے، اور وہ مجلس مبارک یہ سارے جو مدارج ہیں اس کو طے کرنے کے بعد آتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا رخسار بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ اگر آپ اپنے کسی پیارے کو دیکھ رہے ہیں خواب میں اور اس کی حالت زار جو سے وہ درست نہیں ہے، لیٹ سے کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، مٹی سے بھرے ہوئے ہیں، یا برا حال ہے کسی بھی طرح سے، ہو سکتا ہے کوئی چوٹ لگی ہے، تو اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ نے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھے ہیں تو آپ کپڑے کا صدقہ دیں، تو اس بارے میں بتائیے۔ جب آپ ایسے شخص کو دیکھتے ہیں اپنے خواب میں تو وہ واقعتاً پریشانی کی بات ہے۔ اس اچھا، میں ہمیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کپڑے بھی دے، کپڑے بھی آپ دے سکتے ہیں، کسی کو ٹھیک ہے۔ صدقہ خیرات کریں، اس کے علاوہ بھی آپ اس کے نام سے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے ذمے کوئی قرض واجب الادا ہے، ہوں فوراً پہلے وہ ادا کریں، اس کی تو ہوں معافی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اس کے نام کا آپ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، اس کو آپ زیادہ سے زیادہ پڑھ کے، کلام پاک پڑھ کے، کلمہ شریف پڑھ کے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو اسم مبارک ہیں ان کے وظائف کر کے آپ ان کو اصحال ثواب کر سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات جب ایسے مناظر خواب میں آتے ہیں اور اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم ان جو ہمارے عزیز اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں اور ان کی یہ حالت ہے، ان کو ہماری ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کو اصحال ثواب کریں، ان کے نام کا درود پاک پڑھیں، اور جو بھی ذکر اذکار کرنا ہے وہ کریں، ختم شریف کا اہتمام کریں، ان کو اصحال ثواب، یعنی کہ جو نیت ہے وہ اصحال ثواب کی۔ کئی ایک بار کہا یہ جاتا ہے کہ جب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کی تدفین کر دی جاتی ہے، تو اس کا ہمزاد نکال لیا جاتا ہے، کیونکہ جادو کے اوپر ہماری کافی ساری ایپیسوڈز ہو چکی ہیں، ہمزاد کے بارے میں ہم آلریڈی بہت سارا کچھ بتا چکے ہوئے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ بس مجھے یہ بتائیں، کیا ہمزاد کو یوز کرتے ہوئے کسی کے خواب میں جایا جا سکتا ہے؟ خواب میں کوئی چیز دکھائی جا سکتی ہے کہ ظاہری طور پر تو ہمیں لیٹ سے کہ کسی کے والد ہیں یا والدہ ہیں یا کوئی بھی ہے نظر آ رہا ہے، لیکن وہ ہے ہمزاد، شکل و صورت وہ لے سکتا ہے انسان کی، کیونکہ وہ بچپن سے لے کے ٹائم آف ڈیتھ تک وہ ساتھ ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بتائیں۔ اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمزاد ہی یہ کام کرے، اچھا، جادوگر بھی کر سکتا؟ یہ جادوگر بھی کر سکتا ہے، یہ جنات بھی شکل چہرہ اپنا بدل لیتے ہیں، کچھ جنات میں یہ طاقت ہوتی ہے۔ یہ تو ہمزاد کو تو بیسیکلی نکال کے جادوگر ہی بھیجتا ہے نا؟ بالکل ایسے ہی ہے، ان کو وہ قابو کرتے ہیں، اس کے مختلف اعمال ہیں اس کو قابو کرنے کے، کوئی شیشہ بھی نہیں کرتے ہیں، کوئی اپنے پیچھے دیا، آگے دیا رکھ کے اس کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ کوئی ڈیفرنٹ قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہیں ان کو پڑھ کے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح جو گندے لوگ ہیں وہ اپنے تنتر منتر پڑھ کے اس کو وہ قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اپنے حوالے سے۔ اسی طرح سے جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اکثر لوگ جو ایسے جن کی حادثات میں موت ہوئی ہوتی ہے ان کے یہ ہمزاد کو قابو کر لیتے ہیں اور ان سے پھر یہ اس طرح کے معاملات کرواتے ہیں۔ اکثر یہ چیزیں قبرستانوں میں جا کے زیادہ ان کی کامیاب رہتی ہیں ان لوگوں کی، اور وہاں سے وہ ہمزاد کو قابو کر کے اور آگے سے یہ سارا پھر سسٹم یہ آن کرتے ہیں۔ اسی طرح سے لیکن جو آپ کا کوسچن ہے اس میں یہ ضرور بتاتا چلا جاؤں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ہمزاد ہی یہ کام کر سکتا ہے، یہ کام جنات بھی کر سکتے، ٹھیک ہے، بلکہ ایک سٹیج پہ آ کے ایک روحانی بندہ ہے، ایک سالک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی یہ تصرف بخش دیتے ہیں
کہ وہ کسی کے خواب میں جا سکتے ہیں، ان کو تلقین کر سکتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آپ کے مرشد ہیں وہ آپ کے خواب میں آتے ہیں، وہ خواب میں آ کے آپ کو کچھ تعلیم بھی فرما دیتے ہیں، کچھ وارننگ دینی ہو وہ بھی دے دیتے ہیں، کچھ سمجھانا ہو وہ بھی سمجھا دیتے ہیں. اس طرح کی یہ ساری چیزیں ساتھ چلتی ہیں. لیکن جو حمزاد والا معاملہ ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے پاس یہ طاقت ہے، حمزاد کے پاس، کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے. حمزاد کے ریلیٹڈ آپ کے ساتھ کوئی ایسا کوئی انکاؤنٹر ہوا ہو، کوئی مسئلہ مسائل ہوا ہو جس کو آپ نے ریزالو کیا ہو ذاتی طور پر؟ اچھا، بہت سارے ہیں. اب تو یہ کوئی جو بہت سب سے ٹف ہو، انٹرسٹنگ ہو، جو آڈینس کے لیے بینیفیشیل بھی ہو، لوگ اس سے فائدہ بھی ہو اچھا، اٹھا ایک سکیں. بابا جی تھے، میری ان کے ایک مزار شریف پہ ملاقات ہوئی، تو وہ میرے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے. تو مجھے کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے. میں نے کہا بزرگ آدمی ہے، اللہ جانے کیا بات کرنی ہے. میں نے اسے پوچھا ان سے. ان کی ایج تھی آلموسٹ 85 پلس، اور وہ بڑی مشکل سے چل رہے تھے. حالانکہ اس سٹیج میں آ کے جو ہمارا حمزاد ہے وہ اس میں بھی اتنی طاقت نہیں رہتی. اب وہ مجھے کہتے جی آپ، مجھے پتہ ہے آپ کے پاس حمزاد ہے، تو میں اپنا حمزاد قابو کرنا چاہتا ہوں. میں بڑا حیران پریشان. میں نے کہا بھائی کیا کرنا ہے بابا جی، آپ نے ابھی حمزاد قابو کر کے کیا کرنا ہے؟ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ آپ کو عنایت فرمایا ہوا ہے الحمدللہ. نہیں جی نہیں، میں بڑے عرصے سے اس کے پیچھے لگا ہوا ہوں، مجھے 30 سال ہو گئے ہیں بیٹا، مجھے 30 سال ہو گئے ہیں. کبھی آتا ہے سامنے تو بات نہیں کرتا، کول اقرار نہیں کرتا. پہلی بات ہے آتا ہی نہیں ہے. جب کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے پڑھائی کے دوران وہ آ جاتا ہے تو پھر وہ کول اقرار نہیں کرتا، وہ بات نہیں کرتا، پھر ایسے چلا جاتا ہے، بلکہ زیادہ وہ پریشان کرتا ہے اس کے بعد. اس طرح کی باتیں. میں نے کہا بابا جی چھوڑیں اس بات کو، اس کے پیچھے رہنے دیں، آپ اپنے اللہ کو یاد کریں. ماشاءاللہ اتنی آپ کی عمر ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، اچھے خاصے بابا جی لگ رہے تھے. اس لیے ان کو چھوڑیں، ذکر اذکار کریں، اپنے رب کو راضی کریں. جس کو رب مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا. ویسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے عالم اسفل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، نچلے درجوں کی چیزوں کے اوپر. نہیں جی ایسے کریں، ایسے کریں، ایسے کریں. اور قدرتی طور پہ وہ ربیع الثانی کا مہینہ تھا، یعنی کہ سٹارٹ ہونے والا تھا 1-2 دن میں. تو میں نے انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ ربیع الثانی میں یہ کام کر لیں. وہ کچھ 11 روز کا ایک خاص ہوتی ہے، ہمارے اسباق ہوتے ہیں. میں نے کہا آپ یہ کریں انشاءاللہ ہو جائے گا. 11 روز کے بعد اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا فرمائی، اپنے ماں جی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خصوصی درخواست پیش فرمائی کہ بابا جی کا خاص مہربانی فرمائیں، ان کا یہ بھی کام ہو جائے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی آ جائے. ٹھیک ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا کرنا ہوا کہ اس نے وہ اپنا کام بھی مکمل کیا، جو اس کا 30 سال سے پھنسا ہوا تھا وہ بھی ہو گیا جیسے جیسے وہ چاہتا تھا. حیران کن بات دیکھیں، اگلے چکر میں وہ مجھے دوبارہ صاحب وہاں پہ ملے اسی جگہ پہ. وہ کہتے جی میں ہر جمعرات یہاں پہ آتا ہوں. دوبارہ مجھے اس جگہ پہ ملے اور مجھے بڑا شرمندگی محسوس ہوئی کہ وہ جیسے عاجزی اختیار کر رہے تھے میرے سامنے. میں بڑا گناہ گار ناچیز بندہ ہوں. فرماتے ہیں کہ بس چھوڑیں اس بات کو، اب مجھے نہیں چاہیے، میرا شوق پورا ہو گیا، اب مجھے آپ اللہ سے ملوا دیں. نہیں تو اللہ اپنے حمزاد تبارک سے ملنا کیوں چاہ رہے تھے؟ مطلب ان کو اس کو قابو کیوں کرنا چاہ رہے سر تھے؟ یہ ایک ہر بندے کا ایک جو بھی اس طرف آتا ہے اس کو شوق ہوتا ہے ایک اپنا حمزاد قابو کرنے کا. کہ جی ہم اپنے حمزاد کو مسخر کریں، مسخر کریں. اور جو اس کے پیچھے پڑتا ہے، بہت سارے لوگوں نے بہت سارا نقصان اٹھایا ہے، ذہنی امراض کا شکار ہو گئے. بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو اس طرف آئے انہوں نے اپنے ذہنی طور پہ وہ پریشان ہو گئے ہیں، وہ ڈپریشن انزائٹی کے مسائل سے دو چار ہو گئے ہیں، ابھی تک وہ سیدھے نہیں ہو رہے. ہمیں جو راہ سلوک کا مسافر ہے اس سے یہ سارے کام اپنے مرشد کی بارگاہ میں پیش کر دینے چاہیے کہ آپ جو سمجھتے ہیں وہی ہمارے لیے بہتر ہے. اور یقین کریں جو یہ سارے معاملات اپنے مرشد کے حضور پیش کر دیتا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور مرشد یہ ساری چیزیں اس کو پلیٹ میں رکھ کے دیتے ہیں. اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے راہ سلوک میں آ کے اللہ کو چھوڑ کے عالم اسفل کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں، جنات اور یہ سارے حمزات کو قابو کرنا، پریاں قابو کرنا. بہت سارے لوگ آتے ہیں جی. ہمیں ایک آپ کی پوڈ کاسٹ کے بعد مجھے پتہ نہیں کہاں سے اس نے نمبر لے لیا، ایک لڑکی کا فون آیا، اچھا کہتی جی میری آپ پری سے دوستی کروا دیں. میں نے کہا بھائی پری، میں پریاں پکڑتا ہوں، میرا پری کے ساتھ کیا تعلق؟ عجیب سی بات ہے. آپ یہ ذکر اذکار کریں، آپ یہ تسبیح کریں، انشاءاللہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کو دیں گے.
یعنی کہ لوگ بس یہ یوٹیوب اور یہ مختلف چینلز دیکھ دیکھ کے نا لوگوں کے دماغ خراب ہو چکے ہیں. مطلب لوگ نا فیسینیٹ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ایک اچھا کام ہے کہ ہم جن کو قابو کر لیں یا پری کو قابو کر لیں اور اپنے ساتھ رکھ لیں، اور حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے جو خطرات ہیں اس سے آپ مطلب ذہنی امراض کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ پاگل ہو سکتے ہیں، بہت سارے آپ کے گھریلو معاملات بگڑ سکتے ہیں. ایک لکھی بڑی بات ہے، میں ان شارٹ آپ کو کر دیتا ہوں. جی جی. کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق، کوئی بھی اللہ، ایک پرندہ لے لیں، ایک چڑیا لے لیں، آپ چھوڑیں ساری بات، چھوٹی سی اسپیرو، وہ بھی نہیں چاہتی کہ مجھے کوئی قید کرے. صحیح کہہ رہے ہیں. میرے روحانی سفر میں الحمدللہ حسن بھائی مجھے اس طرف جانے نہیں دیا گیا. اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت رہی ہے. یہ سٹیج آتی ہے اور میں اس سٹیج کو ایک کرول سٹیج کہتا ہوں اپنے سفر میں، کہ جو بھی روحانی سالک ہے، جو راہ سلوک پہ گامزن ہے، جب اس کی یہ سٹیج آتی ہے کہ جب اس کا یہ سامنا ہوتا ہے جنات کے سامنے، اللہ کی دوسری مخلوق کے سامنے، میں اس سے ایک کرول سٹیج کہتا ہوں. اس کی ریزن یہ نہیں کہ وہ اس کو مار دیں گے، یہ نہیں کہ وہ اس کو نقصان پہنچائیں گے، اس لیے نہیں ہے، یہ آپ کو بھٹکا دیتے ہیں. ہم ذکر اذکار کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے، خوشنودگی کے لیے، قرب کے لیے. جب یہ چیزیں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کی توجہ ان پہ آ جاتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ یار آج ہفتہ ہو گیا میں نے اتنا ذکر کر لیا، کوئی نئی چیز نہیں آئی. یعنی کہ ہماری توجہ اللہ سے ہٹ کے ان کی طرف آ جاتی ہے. جب میرا پہلا آمنا سامنا ہوا، الحمدللہ یہ گناہ گار 25,000 مرتبہ میں اس وقت یا اللہ کا ذکر کرتا تھا روزانہ، اول آخر درود پاک پڑھ کے 25,000 مرتبہ، اور تقریباً مجھے 4 سال ہو چکے تھے پڑھتے ہوئے. ٹوٹل میں نے یہ 4-5 سال ایسے کیا ہے. جب مجھے یاد ہے کہ جب میں 51 لاکھ پہ پہنچا تھا، آج بھی مجھے یاد ہے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ میں ایک ہاسپٹل میں تھا، فورسز کا ہاسپٹل ہے لاہور میں. تو میں نے کسی کی عیادت کے لیے گئے، ہم فیملی کے ساتھ، میں نے ان کو بھیج دیا، میں گاڑی میں بیٹھا تھا، میں اپنے وہ ذکر اذکار کر رہا تھا. اسی طرح سے ایک صاحب آگے کہ جی ایسے ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ بھی یہ ذکر کر رہے ہیں، ہم بھی یہ ذکر کرتے ہیں عرصہ سے، اور بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے اس طرح سے. تو بتائیے کیا کام ہے، کوئی ہمارے لائق بتائے، ہم سے دوستی کریں. اچھا، ہم سے دوستی کریں. اس بندہ نا چیز کی ایک ہی تربیت پہلے دن سے میرے دماغ میں، ذہن میں یہ چیز بٹھا دی گئی ہے. میں نے ان سے یہی درخواست کی کہ بھائی جان آپ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، ہمارا یہ ذکر اذکار ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، قرب کے لیے، خوشنودگی کے لیے، ہمیں آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے. بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، آپ بھی ذکر اذکار کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے. اچھا رخسار بھائی، بالکل ٹھیک ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب، کہ کیونکہ آپ اس راہ کے مسافر ہیں، اسپرچویلٹی، روحانیت، ان ساری چیزوں کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں آپ. تو سر میں ایک سوال ہے جو کہ آڈینس کی طرف سے آیا، وہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے، کہ قبرستان میں ایک روحانی بندہ بیٹھ کے کون سا عمل کرتا ہے؟ کیا ایک روحانی عامل، مطلب روحانی عامل سے مراد یہ ہے کہ جو کہ نوری عمل کرتا ہے، لوگوں کے علاج کرتا ہے، وہ قبرستان میں بیٹھ کے کون سی پڑھائی کرتا ہے؟ اور یہ ثابت کہاں سے ہے؟ کیا کسی صحابی سے ثابت ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور یہ کیونکہ کلیم کیا جاتا ہے، یہ اس چیز کو شاید آپ بھی ایگری کر لیں کیونکہ آپ اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، کہ نوری عمل کرنے والے لوگ بھی قبرستان میں بیٹھ کے چلے کرتے ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے سر؟ اچھا، اس میں گزارش ہے کہ یہ بڑا اچھا آپ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. ہمارے ذہنوں میں عام طور پہ یہ ہے کہ جو غلط لوگ ہیں، جو بھٹک چکے ہیں، صرف وہی قبرستانوں میں جا کے پڑھائی کرتے ہیں. عام جو ایک لے مین ہے اس کی یہ سوچ ہے، جی قبرستان میں نے دیکھا ادھر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ یہ کر رہا تھا، وہ پتلے بنا رہا تھا، وہ قبر کے اندر بیٹھا ہوا تھا، ایسے کر رہا تھا. اکثر ہم نے سنا ہے. ٹھیک ہے، ادھر قبرستان میں جائیں، گورکن بھی آپ کو یہ باتیں بتاتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں سختی سے منع ہے، سختی سے منع. ہاں جی. لیکن ایک روحانی آدمی کی سٹیج میں جب وہ اپنا ایک روحانی سفر شروع کرتا ہے، تو بعض اوقات میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، عاملین حضرات کو، کہ وہ بھی قبرستان میں جا کے اپنے اوراد و وظائف کرتے ہیں. اس کی ریزن جو وہ بتاتے ہیں، الحمدللہ میری زندگی میں ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ آج تک قبرستان میں جا کے کوئی عمل نہیں کیا؟ میں قبرستان میں جا کے کبھی کوئی عمل نہیں کیا.
ایک دفعہ میں نے درخواست ضرور کی تھی. مجھے سورہ مزمل شریف پڑھنے کا بڑا شوق تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں اس کو قبرستان میں جا کے پڑھوں. ایک شوق ہوتا ہے نا بس, ٹھیک ہے, لیکن اس کی مجھے اجازت عنایت نہیں کی گئی تھی کہ آپ گھر پہ بیٹھ کے پڑھیں. ایک یہاں آپ فلانے مزار شریف پہ چلے جائیں, وہاں پہ جا کے پڑھیں. پھر وہ والا میں نے اپنا وظیفہ ایک مزار شریف پہ بیٹھ کے مکمل کیا تھا. اسی طرح سے یہ قرآن و حدیث میں اس کا میرے سامنے کم از کم, بڑا ایک ناچیز بندہ ہوں, کم علم والا آدمی ہوں, قرآن و حدیث میں کوئی روایات نہیں ملتی کہ قبرستان میں جا کے چلہ کشی کی جائے یا پڑھا جائے. اس حوالے سے میری نظر سے نہیں گزری. میں اپنے جو پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں, تو یعنی کہ ٹو مائی ایکسٹینٹ, جہاں تک میری رائے ہے. ہاں, لیکن جو لوگ کرتے ہیں ان میں اثر زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ قبرستان میں کوئی بھی جا کے اس طرح سے وظائف پڑھتے ہیں, وہاں پہ ان کو ایک عام جگہ کی نسبت زیادہ روحانیت ملتی ہے. یہ عاملین کا کہنا ہے, جو عاملین اس طرح کے عمل وغیرہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے زیادہ ان میں تاثیر اور طاقت آتی ہے. اچھا رخسار بھائی, ہمارا پیچھے بھی ایک سوال ہوا ہے صدقات کے حوالے سے, تو میں چاہوں گا کہ اس کو ہم تھوڑا سا ڈیوائڈ کر کے بتا دیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ اگر ایک فوت شدہ انسان نظر آتا ہے خواب کے اندر اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں یا اس کے کپڑوں پہ خون لگا ہوا ہے یا زخمی حالت میں ہے, اس کی حالت کے مطابق کون کون سے صدقات دینے ضروری ہیں, کہ مطلب اگر وہ اچھی حالت میں ہے یا بری حالت میں ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے لیے ہمیں صدقہ دینا ہے, یا اچھی حالت یا بری حالت ہو تو صدقہ دینا پھر بھی ضروری ہے, اور کپڑے کا ہو تو کپڑے کا صدقہ کس طرح سے دیا جائے, جوتوں کا, چینی کا, چاول کا, مٹھائی کا کہتے ہیں, تو کن صدقات کے لیے کون سی چیزیں, مطلب کون سی حالت کے لیے کون سے صدقات ضروری ہیں؟ اچھا, ہمارے ہاں ایک عام چیز بڑی مشہور ہے کہ جی کسی کے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھیں تو آپ کسی کو کپڑے خیرات کریں اس کے نام سے, اور یہ چیز درست بھی ہے. اچھا, درست ہے یہ چیز درست بھی ہے. اگر آپ کسی کو ایسی حالت میں دیکھتے ہیں تو آپ کو کپڑے کسی غریب غربا میں خیرات کرنے چاہیے. اسی طرح سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں مٹھائی ہے, یہ ایک بڑا اچھا سائن ہے کہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور ان کی ایک اچھی ریپوٹیشن ہے, اور جیسے وہ خواب میں آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ بھی ایک اچھی وائب ہے اس کی, اس طرح سے وہ آپ کو مٹھائی دے رہے ہیں. تو اس میں بھی اکثر لوگ آتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی آپ اس میں مٹھائی تقسیم کریں, اس میں آپ مٹھائی تقسیم کریں جیسے. اور اس کے لیے ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا استاد ہے, جو آپ کا اس طرح سے کوئی, اگر آپ اس سفر میں نہیں بھی ہیں تو 2 بکس میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں بتائی تھیں, وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو اگر آپ کا کوئی مرشد ہے تو آپ ان کے ساتھ کنسلٹ کر لیں کہ یہ اس طرح سے خواب آیا ہے, اور ان خوابوں کو پراپر آپ کو توجہ دینی چاہیے, ان کو درگزر نہیں کرنا چاہیے کہ بس ٹھیک ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ آتے ہیں آپ کی خواب میں, وہ آ کے بڑے پریشان ہوتے ہیں, جیسے کہ شاید میں بیان نہ کر پاؤں کہ ان کی چہرے پہ, وہ اپنی زندگی میں چہرے پہ پگ وغیرہ باندھتے ہیں, لیکن ان کی پگ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے, ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے اور وہ بھی پھٹی ہوتی ہے. اس طرح کے جو معاملات ہیں ایسے بالکل. ایک یہ 3-4 دن ہو گئے ہیں کہ میری ایک خاتون فون کر رہی تھی, میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا, وہ اپنی زندگی میں پگ پہنتے تھے, تو وہ میں نے دیکھا پگ پھٹی ہوئی ہے اور انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, اور وہ بڑے پریشان ہیں, بڑے پریشان ہیں. حالانکہ وہ جب میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا آپ سے کیا غلطی ہوئی ہے, آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے, تو وہ فرماتے ہیں, وہ رونا شروع ہو گئی کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے. میں نے کہا بس توبہ کریں, استغفار کریں, ان کو اصالِ ثواب کریں. یعنی کہ آپ کی جو نیک لوگ ہیں, آپ کے جو بڑے ہیں, جنہوں نے زندگی ایک باوقار طریقے سے اور اچھے طریقے سے گزاری ہیں, وہ اس طرح بھی آ کے آپ کو خواب میں آگاہ کر دیتے ہیں, پریشانی کا اور مایوسی کا اظہار کرتے ہیں کہ بھائی یہ کام آپ نے اچھا نہیں کیا. اچھا رخسار بھائی, ایک اور چیز ہے کہ اگر کوئی انسان, کیونکہ دیکھیں ہمارے جو ماں باپ ہوتے ہیں ہمارے لیے بڑے ایک ایسی زندگی میں حیثیت رکھتے ہیں کہ بہت ایک وہ امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں, ان کے بغیر ہم سوچ نہیں سکتے, تصور نہیں کر سکتے. لیکن یہ بھی ایک زندگی کی سچائی ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے دنیا میں جانا ہے, کچھ پہلے چلے جاتے ہیں, کچھ تھوڑا لمبی عمر پا لیتے ہیں. لیکن جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے جلدی رخصت ہو گئے ہیں, یا کوئی پیارا اولاد بھی ہو سکتی ہے کسی کی, اور کیونکہ ہمارا ڈائریکٹلی تو ذریعہ نہیں ہے ہم کسی طرح سے ان سے مل سکیں. خواب ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ہم ان سے جب
سو کے اٹھتے ہیں اور خواب میں ہم نے دیکھا ہوتا ہے تو ہمیں ایسے فیل ہوتا ہے کہ ہم واقعتاً ان سے ملاقات کر کے آئے ہیں, لائیو مل کے آئے ہیں. جیسے آج کل اے آئی سے بن جاتی ہے پکچر اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم آمنے سامنے بیٹھے ہوئے. تو اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم خواب میں اس بندے کو دیکھیں, لیٹ سے کہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں رات کو سوؤں تو مجھے بڑی ایک اچھی سی ان سے ملاقات ہو جائے اور میں ان سے 2-4 باتیں کر لوں اور سو کے اٹھوں تو میں بڑا خوشگوار ہوں, تو کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے. کیسے کیا جا کچھ سکتا ہے؟ ایسے اوراد و وظائف ہیں جو لوگ ہم یعنی کہ آپ کو میں اس پوڈ کاسٹ میں وہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. جو لوگ ہیں جن کے والدین اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں اور وہ ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ عمل کریں انشاءاللہ 11 روز کا یہ لگاتار عمل ہے. اچھا. ان کا تصور کر کے یہ عمل کریں. میں اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے درود ابراہیمی کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے. 111 مرتبہ پڑھ کے 3 دفعہ سورہ یاسین شریف. ٹھیک ہے. درود ابراہیمی 111 مرتبہ. اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ یاسین. 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے چاروں کل شریف 7 مرتبہ پڑھے. اس کے بعد دوبارہ 111 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے. اور یہ عمل آپ 11 روز تک کریں. اچھا, اس میں آپ نے یہ بتایا ہے کہ 111 مرتبہ درود شریف ہے, 3 بار سورہ یاسین ہے اور 4 کل 7 مرتبہ ہیں اور اس کے بعد پھر سے 111 مرتبہ درود شریف ہے درود ابراہیم, اور یہ 11 روز کے اندر ہاں جی آپ کو زیارت ہو اس جائے کو گی. جب یہ آپ پڑھ لیں گے جی. اس کے بعد 2 نفل ادا کریں. اچھا, نفل ادا کرنے اس کے بعد 2 نفل ادا کر کے اس کا ثواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور اہل بیت کی بارگاہ میں پیش کریں. اپنے اس عزیز کو اصال ثواب کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں. اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار, آج میں اپنے والد صاحب کی زیارت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے خصوصی طور پہ مہربانی فرمائے. انشاءاللہ 11 روز میں آپ کی اپنے اس عزیز سے ملاقات ہوگی خواب میں. اور یہ عشاء کے بعد کرنا ہے کام. اور اس وظیفے کی اجازت ہے؟ جی, اس وظیفے کی عام اجازت ہے, جو کرنا چاہے اس کو کر سکتا ہے. بعض کیسز میں ایسا ہوا ہے جو کہ ویری فیو کیسز کہ آپ 100 میں سے کوئی 10 کہہ لیں کہ ان کا 11 دن میں یہ کام نہیں ہوتا. وہ اس وظیفے کو جاری رکھیں, اس وظیفے کو جاری رکھیں. زیادہ سے زیادہ 21 دن میں 100% ریزلٹس ہیں. 90% تک 11 ڈیز, اور جو باقی ریمیننگ 10% ہے وہ بھی انشاءاللہ 21 ڈیز میں ان کو یہ کام ان کا ہو جائے. اچھا, ایسا ہو سکتا ہے کہ مطلب ایک کسی کے والد ہیں یا والدہ ہیں یا کوئی بہن بھائیوں میں سے ہیں, اولاد میں سے ہے جو ڈیتھ جن کی ہو چکی ہے اور وہ خواب میں نہیں آ رہا, سال گزر گیا, 2 سال گزر گیا, 3 سال گزر گیا, وہ چاہ رہے کہ میری کسی طرح سے ایک دفعہ میرے خواب میں آ جائے, میری ملاقات ہو جائے, میں ان کو دیکھ لوں, لیکن وہ نہیں آ رہے. اور جب وہ یہ عمل کر لیتے ہیں, لیٹ سے کہ وہ خواب میں کسی طرح سے آ جاتے ہیں, لیکن خواب میں وہ ان سے ناراض ہوتے ہیں اور وہ ڈیلیبریٹلی جو ان سے نا وہ خواب میں نہیں آنا چاہ رہے ہوتے, لیکن وہ آتے ہیں کیونکہ آپ نے وظیفہ کیا ہوا ہے, لیکن وہ آپ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ پاسبلٹی ہے, کیا ایسا ہوتا ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, بعض اوقات وہ جو 10% والی کیٹیگریز میں نے آپ کو بتائی ہے کیٹیگری, وہ یہی ہے. اچھا, کہ بعض اوقات ان کی کوئی ناراضگیاں ہوتی ہیں, کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس سے نالا ہوتے ہیں, وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے. جب آپ اس کو دوبارہ 21 روز تک کرتے ہیں تو آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے. ایسی صورت میں جو خواب دیکھنے والا ہے اس کو یہ چاہیے کہ اس کی قبر پہ جائیں, ادھر فاتحہ خوانی کریں, اس کو اصال ثواب کریں, اور یہ عمل 3 جمعرات تک کریں, اور وہیں پہ کچھ میٹھا بھی تقسیم کر دیں بچوں کو. انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا بھی کریں کہ میرے پروردگار اپنے حبیب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان سے درگزر فرما, پھر اگر میں نے کسی کی دل آزاری کی ہے تو اس سے بھی مجھے معاف فرما, تو انشاءاللہ یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. ایک اور چیز جو کہ سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا تھا کہ ہم نے لاسٹ جو پوڈ کاسٹ کیا وہ دعائے سیفی کے حوالے سے تھا, تو لوگوں نے اس کے حوالے سے نا اجازت بہت زیادہ مانگی ہوئی کہ ہمیں بھی اجازت دیں, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ مطلب الاؤ کر سکتے ہیں
اور دعائے سیفی پڑھ سکتے ہیں لوگ اپنے لیے، اپنے معاملات حل کرنے کے لیے، اپنی مشکلات حل کرنے کے لیے، کیا یہ پاسبلٹی ہے؟ اچھا، یہ اچھا ہوا آپ نے یہ کوشچن پوچھ لیا. اس میں گزارش ہے کہ مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے کانٹیکٹ کیے اچھا دعائے سیفی کے لیے. ان میں سے ہم نے کچھ لوگوں کو اجازت دی بھی ہے. اچھا. ایسے لوگ ہیں جو آلریڈی عملیات کی دنیا میں ہیں اور وہ وظائف کر چکے تھے، جن سے ہمیں پوچھنے سے یا ان کو دیکھنے سے، ان کو سننے سے یہ لگا کہ واقعی یہ اس قابل ہیں کہ یہ وظیفے کر لیں گے. ان کو ہم نے دعائے سیفی شریف کی اجازت تلقین فرمائی یا عنایت فرمائی ہے. اس کو طریقہ کار بھی ان کو سمجھا دیا ہے. لیکن بہت ساری ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بھائی، دوست جن کا اس سے تعلق ہی ابھی کوئی نہیں ہے، جو کہ کسی بھی ذکر اذکار میں ابھی تک شامل نہیں ہیں، ایون کہ وہ درود پاک بھی نہیں پڑھتے، نماز پنجگانہ بھی ادا نہیں کرتے، اور وہ جب آ کے ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں دعائے سیفی شریف کی اجازت دے دیں، تو ہم نے ان کے لیے مشکلات کھڑی نہیں کرنی. ظاہر سی بات، ہمارا کام آسانیاں بانٹنا ہے. ہمارا کام اللہ تبارک تعالیٰ کا لشکر قائم کرنا ہے. لوگوں میں اراد و وظائف کی تعلیم دینا، اس کو عام کرنا. ان کی اجازت کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں، لیکن اب ایسے بھی ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ کسی کے لیے ایک پہاڑ کی طرح آفت آ جائے، آفت اس کے سامنے کھڑی ہو جائے. اس لیے بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ملاحظہ کرتے ہوئے ہم یہ چیزیں کرتے ہیں. اسی لیے میں نے اس ویڈیو میں، پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی میں نے آپ کو گزارش کی کہ یہ عمل دعائے سیفی شریف ہر شخص کے لیے نہیں ہے. اگر آپ کوئی یہ کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ جڑے، انشاءاللہ فی سبیل اللہ ان کا سفر بھی کروائیں گے بغیر کسی لالچ کے، سروکار کی. ان کی روحانیت کو اس سٹیج تک لے کے جائیں گے اور ان سے وعدہ بھی کریں گے کہ انشاءاللہ ایک دن آپ کو ہم دعائے سیفی ضرور کروائیں گے. کیوں نہیں کروائیں گے؟ جو شخص اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنا چاہتا ہے، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اس کو روکیں؟ بالکل. ہم کیوں روکیں؟ ہم تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب دینے والے سپاہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا، اس گناہ گار کو، کہ ہم ایسا کام کر رہے ہیں. ہم رکاوٹ نہیں بنتے، لیکن اب ہر شخص کو ہم اس طرح سے الاؤ نہیں کر سکتے. اچھا، رجب کا مہینہ آ رہا ہے عنقریب. رجب کے مہینے کے لحاظ سے لوگوں کو کوئی تلقین کرنا چاہیں کہ کون سی عمل ہیں، کون سی دعائیں ہیں، کون سے وظائف ہیں جو کہ پڑھنا ضروری ہیں اور پڑھے جا سکتے ہیں اور جن کی آپ اجازت دے سکتے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے جی ماشاء اللہ، بالکل جی، بہت بیش قیمت مہینہ ہے. الحمدللہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارک کا مہینہ ہے. ہمارے لیے تو عید کا سماں ہے الحمدللہ. اور اس مہینے میں بہت سارے اعمال کیے جاتے ہیں، بہت سارے اعمال کیے جاتے ہیں. میں پہلے بتاتا چلا جاؤں، جو بھی میں اعمال بتاؤں گا اس کی عام اجازت ہوگی، کوئی شخص بھی اس کو کر سکتا ہے، آرام سے گھر بیٹھے پڑھ سکتا ہے، آرام سے گھر بیٹھے. ہماری طرف سے اجازت ہے. ٹھیک ہے. اور ان دنوں کو ضائع نہ کریں، ضائع نہ کریں. سب سے پہلے جو لوگ عملیات سے وابستہ نہیں ہیں، اراد و وظائف نہیں کرتے، ان کے لیے یعنی کہ نماز پنجگانہ اور اپنے دنیا کے معمول کے جو کام ہیں ان میں یعنی کہ لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے تو بہترین ہے کہ وہ نوافل ادا کریں. اچھا، زیادہ سے زیادہ، بہت بہت یعنی کہ اجر ہے اس مہینے میں عبادت کا. نوافل ادا کریں، تیسرے کلمے کی کثرت فرمائیں، اللہ تعالیٰ کا قرب، رضا، خوشنودگی عنایت ہوگی. اسی طرح سے جو لوگ اراد و وظائف کرتے ہیں، عمل وغیرہ کرتے ہیں، مختلف زکاتیں ادا کرنا چاہتے ہیں وظائف کی، ان کے لیے میں تلقین کرتا جاؤں. سب سے پہلے دعائے نادے علی شریف. جو لوگ پہلے اس کو پڑھ چکے ہیں، کسی نہ کسی سلسلے سے اجازت لے کے جو لوگ اس کو پڑھ چکے ہیں، اگر انہوں نے 313 مرتبہ پڑھی ہے تو وہ 514 مرتبہ پڑھ لیں. اچھا، اگر وہ 514 مرتبہ پڑھ چکے ہیں، 700 مرتبہ پڑھ لیں، 1100 مرتبہ پڑھ لیں، 2100 مرتبہ روز پڑھ لیں. پڑھنے کا طریقہ ہے 1 رجب سے 13 رجب تک. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ 1 رجب سے 13 رجب تک، اس میں جو پرہیز ہے، ہر طرح کی وہ چیز جو جانور سے نکلتی ہے، دودھ، دہی، اس طرح سے ہر طرح کا گوشت سے انہوں نے پرہیز کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ شرط ہے. وہ یہ مکمل جلالی اور جمالی پرہیز کے ساتھ، اگر وہ شادی شدہ ہیں تو جو ازدواجی معاملات ہیں ان سے بھی پرہیز ہوگا. اور 13 روز تک، 1 رجب سے 13 رجب تک یہ ان کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں دعائے نادے علی شریف کی. یہ وہ خاص وظیفہ ہے جس کے لیے مجھے 3 سال تک ترسایا گیا اور پھر بھی مجھے اجازت نہیں دی گئی. اور کیسا وقت نے اپنا پانسا پلٹا ہے کہ آج ہم آپ کے توسط سے
خلق خدا کی خدمت کے لیے فی سبیل اللہ اس کی اجازت عنایت فرما رہے ہیں. جو ماشاءاللہ. اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے وہ کرے، ہماری طرف سے اس کی اجازت ہے. سلسلہ عالیہ نقش بندیہ جماعتیہ کی طرف سے میرے پیارے ماں جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ اور حضور قبلہ عالم سرکار پیر جماعت علی شاہ صاحب سرکار علی پور سیدہ شریف سے ان کی طرف سے خاص اجازت ہے. جو وظائف کرنا چاہتا ہے کرے. اور اس کے بینیفٹ کیا ہوں گے؟ جو شخص دعائے نادی علی شریف کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو یہ طاقت عنایت فرما دیتے ہیں کہ وہ علاج معالجہ بھی کر سکتا ہے. اچھا جی. اور لوگوں کے معاملات حل کر سکتا ہے. یس کسی بھی شخص میں کوئی جنات وغیرہ کا مسئلہ ہے وہ دعائے نادی علی شریف کو پڑھ کے اس میں حاضری کروا سکتا ہے. اچھا. اس کے علاوہ اور بہت سارے طریقے ہیں. اگر آپ ایک علیحدہ پوڈ کاسٹ رکھیں میں آپ کو نادی علی شریف سے علاج کے مختلف طریقے بھی بتاؤں گا بعد میں. اسی طرح سے اپنی حفاظت اولین ترجیح ہے، اور نادی علی شریف سے بہترین حفاظتی ہزار کوئی بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. دعائے نادی علی شریف کو پڑھنے والا شخص کسی بھی مہم پہ چلا جائے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو فتح یاب فرماتے ہیں. دعائے نادی علی شریف پڑھنے والا شخص کبھی بھی اپنے دشمن سے مرغوب نہیں ہوگا، اس پہ اس کا دشمن کبھی حاوی نہیں ہوگا. ایسی حاجتیں جو ہاتھیوں جیسا حجم رکھتی ہوں، پہاڑوں جیسا حجم رکھتی ہوں، دعائے نادی علی شریف کی برکت سے اس کو پڑھنے والا شخص پڑھ کے دعا کرے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی وہ نیک حاجات کو بھی پورا فرما دیتے ہیں. ایسے لوگ جو مختلف بندشوں کا شکار ہیں دعائے نادی علی شریف کو اپنے ورد میں رکھیں، ان کے اثرات ختم ہو جائیں گے. ایسے لوگ جو پرانے سے پرانی بیماریوں میں مبتلا ہیں وہ نادی علی شریف کو پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے پئیں روزانہ 111 مرتبہ. اسی طرح کچھ بھی وہ کھانا کھائیں اس کے اوپر وہ دم کر لیں اور اس کو وہ کھائیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے بہترین ذرائع پیدا فرما دیں گے اس کی صحت یابی کے لیے. اسی طرح سے وہ لوگ جو بے اولاد ہیں ان کے لیے نادی علی شریف کا بڑا خاص عمل. اچھا. جیسے ہی نیا خواتین کا سرکل شروع ہوتا ہے 11 روز، ٹھیک ہے، پہلے 11 روز 22 کھجوریں لیں، روزانہ کی 2 کھجوریں دونوں کے اوپر 41 مرتبہ پڑھ کے دعائے نادی علی شریف کا دم کریں. ایک میاں کھا لیں، ایک بیوی کھا لیں، تناول فرما لیں، اور ساتھ میں ایک گلاس دودھ کا پی لیں، اس کے اوپر بھی دم کر لیں. اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ 3 سرکل کے اندر پرانی بے اولادی کو بھی ختم فرمائیں گے. ایسا یہ مجرب ترین وظیفہ ہے. یہ بڑا وظیفہ آپ نے بتا دیا. یس. اسی طرح سے وہ لوگ جو کہ پرانی سے پرانی تنگ دستی کا شکار ہیں وہ دعائے نادی علی شریف کو پڑھ کے ختم شریف کریں روزانہ، اور جو بھی کھانا بناؤ گھر میں آگے رکھ کے اس کا ختم شریف پڑھیں. اس کا ثواب مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور وہ خود ہی کھا لیں. چاہے اگر توفیق ہے تو لوگوں کو کھلائیں، ورنہ خود ہی کھا لیں گھر میں. اور یہ عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ تنگ دستی جڑوں سے اکھڑ جائے گی. کیا بات. اللہ تبارک تعالیٰ ایسے غیبی طریقوں سے آپ کو رزق عنایت فرمائیں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. سب سے بڑھ کر جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت سے فیض یاب ہوں، وہ دعائے نادی علی شریف کو روزانہ 313 مرتبہ پڑھ کے دعا کر کے سو جائے. اچھا، ان کی زیارت ہو جائے گی انشاءاللہ بہت جلد. یہ اپنی اب محبت ہے. ہاں، ظاہر سی بات ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت سے بھی ان کو مستفید فرمائیں گے، ماشاءاللہ فیض یاب فرمائیں گے ماشاءاللہ. اور اس سے بھی بڑھ کے حسن صاحب مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصی قرب. ماشاءاللہ. جو شخص دعائے نادی علی شریف کو پڑھتا ہے اس کی زبان پہ خود بخود یہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، چلتے پھرتے. یہ ایسی زبردست اور شاندار قسم کی دعا ہے، لیکن ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کو اس پہ اعتراض ہے. کہتے ہیں نا کہ یا علی مدد کہنا نہیں چاہیے، مدد تو صرف اللہ سے مانگنی چاہیے. تو اس کے بارے میں کیا آپ کا ٹیک ہے؟ دیکھیں حسن بھائی، جو ہمارے بزرگوں نے پڑھا، میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ اس کا نزول کیسے ہوا، کس غزوہ کے موقع پہ. وہ آپ کی پوڈ کاسٹ لمبی ہو جائے گی، بالکل وہ ساری میں نے اس میں آپ کو بتائی ہے. اب ہماری محبت علی سے ہے، اور علی حق ہے، ٹھیک ہے، اور علی حق ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد مبارک پیاری امی جان حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند پاک
کتنی بڑی سعادت ہے. صحیح بول رہے اور ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص فضل و کرم اس گرانہ مبارک پہ. بے شک بے شک. اور آپ کو علم کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے. ایسی اور ہماری محبت علی سے ہے. ہمارے بزرگوں نے جو پڑھا، جو ہمیں تلقین فرمایا، جو وہ پڑھتے آ رہے ہیں الحمدللہ ہم بھی وہی پڑھتے ہیں. ہمارے مرشد کریم حضور قبلہ عالم سرکار، آپ کا تعلق 38 واسطوں سے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. ماشاء اللہ. حسنی حسینی سید. ٹھیک ہے. اور آپ کی طرف سے یہ ہمیں تلقین کی گئی ہے. تو اس صحیح. میں دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں. ضروری نہیں ہے کہ دعائے نادی علی شریف، اور بھی بہت سارے آپ ٹاپکس دیکھ سکتے ہیں. لوگوں نے تو بہت سارے اعتراض ہیں لوگوں کو، ہم لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے. ایسی یہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے، توحید رسالت. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے ہم لوگوں پہ، اور ہم اسے پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں. اچھا، اسی طرح ان ایام میں سورہ مزمل شریف کی بڑی زبردست زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. اس میں جو لوگ بھی ہمارے دیکھنے والے سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ اسی طرح سے وہی پرہیز 117 مرتبہ روز 117 مرتبہ روز پڑھ کے 13 روز تک وہ اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے سورہ فیل، جو لوگ سورہ فیل کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ 1 رجب سے لے کے 21 رجب تک 772 مرتبہ سورہ فیل پڑھ کے سورہ فیل کے عامل بن سکتے ہیں. اور اسی طرح سے قرآن پاک کی آیت مبارکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی بہت اچھی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے ان دنوں میں. 1 رجب سے لے کے 28 رجب تک روزانہ 5000 مرتبہ اس کا ورد کریں. یہ اس کی زکوٰۃ کبیر ادا ہو جاتی ہے ان 28 روز میں. اور یہ آیت مبارکہ ہر کام کے لیے کافی ہے. ہر مشکلات کے لیے، ہر مشکل کے لیے، ہر مقصد کے لیے. جو شخص اس کا عامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ روزانہ کوئی بھی اس کی حاجت آ جائے، کوئی اس کی پریشانی آ جائے، اسی طرح سے وہ 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے حاجت کی اور 5000 مرتبہ اس کو پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کرے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. بہت زبردست ہو گیا ماشاءاللہ. بہت خوبصورتی سے آپ نے بتایا، اور اس کے علاوہ آپ نے جو خواب کے حوالے سے تھا اور لوگوں کے سوالات کو بڑے خوبصورتی سے ایڈریس کیا. آئی ہوپ کہ آڈینس کو بھی جوابات مل گئے ہوں گے جو آپ نے سوالات کیے تھے. اور اٹ واز ونڈرفل پوڈ کاسٹ رخسار صاحب. بہت کچھ سیکھنے کے لیے بھی ملا، اور جو سوالات تھے ان کے جوابات بھی مل گئے. تو آج کا تھا یہ پوڈ کاسٹ. ہم امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان حسن زیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.